बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो इस वक्त अहम तरीन मसला है वो पाकिस्तान का तालीम का निज़ाम है और हेल्थ सिचुएशन है। अगर हम बात करें पिछले 72-73 साल में तो सिर्फ वादे हुए और वादों को पूरा नहीं किया गया, चाहे वो जिस मर्ज़ी की हुकूमत हो। दावे बहुत किए गए लेकिन फिर भी डिलीवर नहीं किया गया। 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ और एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है और उसके बाद चीज़ें और ख़राब होती नज़र आ रही हैं। लोगों के इश्यूज़ एड्रेस नहीं हो रहे। आज का ये पूरा प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इस तालीमी निज़ाम के लिए है। हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, जिसका दावा है, जिसके यह वादा है, जिसका मैनिफेस्टो है कि हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटी होनी चाहिए और एक आम आदमी की पहुंच में ये चीज़ होनी चाहिए। पिछले हुकूमत में आए इनको 2 साल हो गए हैं। 2 साल के अंदर इन्होंने क्या डिलीवर किया है, क्या इनिशिएटिव्स हैं इनके, किस तरह चीज़ों को लेकर चल रही हैं, सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन क्या है, स्कूल्स के इशू क्या हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, मदरसा रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनको आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फेस ऑफ इट बता सके कि हाँ, तालीम के ऊपर हमने ये काम किए हैं, ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, और अगर ये इनिशिएटिव्स लिए हैं तो वो किस हद तक ट्रांसलेट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शफकत महमूद साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। शफकत साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा, बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हाउ मच कंफर्टेबल यू आर विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं जी। देखें जी, मुझे तो बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि तालीम का महकमा मेरे पास हो, और जब मुझे मिला तो मैंने उसके लिए मेरे जहन में भी तैयारी थी और अदरवाइज़ भी तैयारी थी। और जो इश्यूज़ पाकिस्तान को फेस थे, मेरी ख्वाहिश थी कि उन पे हम कोई खातिर खा फ़र्क डालें। मिसाल के तौर पे एक तबकाती तालीमी निज़ाम था जिसमें अमीर आदमियों के लिए अलग स्कूल थे, गरीब आदमियों के लिए सरकारी स्कूल थे, और जो सबसे गरीब थे उन बच्चों को मदरसों पे जगह मिलती थी। और ये जो 3 हिस्सों में हमारी तालीमी निज़ाम तकसीम हुआ था, उन तीनों हिस्सों के निसाब भी मुख्तलिफ थे, पढ़ाने का तरीका भी मुख्तलिफ था, और बजाय इसके कि हम एक कौम बनाते, एक सोच करते, एक निसाब करते, हमने मुख्तलिफ निसाब कर दिए, मुख्तलिफ तबकाती तौर पे तालीम तब्दील हो गई। और उसका उस नाइंसाफ़ी निज़ाम में ये थी कि ये निज़ाम जो था वो जो एक तकसीम मुल्क की थी, या जो गरीब और अमीर में फ़र्क था, उसको कम करने के बजाय उसको मज़ीद बढ़ाता था। ठीक है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि हमने टेकअप किया। उसके अलावा हमारी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि हमारे जो मदारिस के बच्चे हैं वो भी उनको भी मौका मिले कि वो मैट्रिक का, FA का, इन लोगों का इन इम्तिहानात दें, ताकि वो भी अपनी मुलाजमत जो है वो जिस तरह बाकी बच्चों को मुलाजमत मिलती है, इस तरह वो अपनी मुलाजमत जो है वो हासिल कर सके। ठीक है। फिर हमारा एक और टारगेट था कि जो लिटरेसी रेट है मुल्क में बहुत थोड़ा है, 60%, उसको कम किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, सॉरी। और जो 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनमें से बच्चों को स्कूल में लाया जाए। ठीक है। और फिर नए तरीके से हम जो हुनर की तालीम है उसमें पेशरफ्त करें। सो ये चंद एक चैलेंजेस थे जो कि हमें मिले, और इन्हीं पे हमने अमल दरामद किया और इन्हीं पे काम किया, और इस पे मज़ीद काम कर रहे हैं। और एक आखिरी चीज़ मैं कहूँ कि ये सारा काम हमने किया बावजूद इसके कि आइनी तरमीम में 18वीं आइनी तरमीम के बाद सारे के सारे स्कूल एजुकेशन और बहुत सारे इख्तियारात तालीम के जो हैं वो सूबों में चले गए, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम अपना रोल अदा करेंगे और सूबों के साथ मिल के करेंगे, वो हम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं बिफोर के हम लोग ज़रा आपके थोड़े से इनिशिएटिव से बात करें। ये जो अभी आपने इस वक्त बात की है 18वीं तरमीम पर वफाक और सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये इसके अंदर
تعلیم جو ہے یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اگر ہم پورے ملک میں ایک نصاب تعلیم جس کی آپ لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے, تو یہ ذمہ داری وفاق کے پاس ہونی چاہیے اور صوبے اس پالیسی پر عمل درآمد کریں. یہ ہے پورا ایک پروسیس, بہت سادہ سا پروسیس ہے, لیکن یہ وہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا. کیا ویو ہے آپ کا اس پہ جی؟ دیکھیں, میری تو ذاتی رائے میں جو نصاب کا شعبہ ہے وہ کبھی بھی صوبوں کو ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ڈیولیوشن کے خلاف ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن جو ہے وہ اپنے صحیح طور پہ وہ فیڈریشن نہ ہو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ نصاب جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے, اور اگر ہم مختلف نصاب بنائیں گے, 5 نصاب بنائیں گے, تو قوم کو ہم تقسیم کریں گے, اکٹھا نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو پرواہ نہیں کرتے, وہ اپنا نصاب بنا کے پھر رہے ہیں, اور مدارس جو ہیں وہ اپنا نصاب اور ایک اپنا نظام تعلیم چلایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑا بکھرا ہوا نظام ہے. صحیح. اور اس بکھرے ہوئے نظام کو یکجا کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی اولین ہماری ترجیح ہے, اور اس میں یقیناً 18ویں ترمیم ایک رکاوٹ ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ باوجود 18ویں ترمیم کی رکاوٹ کے ہم صوبوں کے ساتھ مل کے کام کریں اور سب کو اتفاق رائے سے کام کریں. اور اگر اتفاق رائے سے کام ہوگا تو امید یہ ہے کہ جو آئینی پابندیاں ہیں اس سے بالاتر ہو کے ہم ایک قوم بن کے یہ سارے مسائل جو ہیں ان کا حل کریں. اچھا شفقت صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, جس طرح بھی ہم لوگ تھوڑی 18ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, ایک یونیفارم پالیسی کی بات ہم لوگ کرتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں ہے, پنجاب میں ہے, کے پی میں ہے. اس کے علاوہ اس پالیسی کو نافذ العمل کرنا ایک بڑا ایشو نظر آتا ہے. اس کے اوپر واٹس یور ٹیک آن اٹ, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے, اس گیپ کو ایڈریس کرنے کے لیے کون سے انیشیٹوز ہیں یا کیا ہو رہا ہے جی, تاکہ اس کو بھی ہم لوگ ذرا کلیئرٹی میں آ جائیں. دیکھیں, بات صحیح ہے آپ کی کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد کیونکہ تعلیم صوبوں میں بٹ گئی ہے, تو اس لیے آسان کام نہیں ہے اس کو آگے لے کے چلنا. لیکن ہم نے شروع سے یہ سوچا کہ ہم بجائے اس کے کہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک اتفاق رائے پیدا کریں. ٹھیک. اور اس لیے ہم نے ایک فعال ادارہ بنایا جو کہ ہے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس. اوکے. اور اس کی ہم ریگولر میٹنگز کرتے ہیں, اور ہم نے اس راستے کے ذریعے جو کمزوریاں تھیں, جو کمیاں تھیں, جس طریقے سے اتفاق رائے پیدا کرنا جس طرح مشکل ہو سکتا تھا, ہم نے اس طریقے سے اتفاق رائے پیدا کیا. اور مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جو پرائمری ہے کلاسز ہیں, کلاس 1 to 5, اس کا نصاب تیار ہو چکا ہے. سارے صوبوں کے ایکسپرٹس نے اس کو یس کر دی ہے, اور اب اس کا اگلا مرحلہ جو ٹیکسٹ بکس بنانے کا ہے اس پہ ہم کام شروع کر رہے ہیں. اوکے. اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے, اور یہ پیش رفت اس لیے ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے طور پہ صرف کام کریں, ہم سارے صوبوں کے ساتھ مل کے کام کریں. اینڈ دے آل آر آن سیم پیج. اس کو ویٹ ہو گیا ہوا ہے, اب ٹیکسٹ بک کی تک لیول تک یہ بات چلی گئی ہوئی ہے. ایکسیلنٹ. اچھا سر, مجھے ایک چیز بتائیے گا, میں ایک فرسٹ انیشیٹو جو آپ لوگوں کا ہے, ٹیلی اسکولز میں گیلپ سروے پڑھا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹیلی اسکولز انڈیکیٹڈ اراؤنڈ 6 ملین چلڈرن فرام 5 to 15 ایئر ایج بریکٹ, جس کو آپ لوگوں نے کیا ہے ٹیلی اسکول اسٹیٹ چینل کے اوپر, آپ اس کو رن کر رہے ہیں. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا, میں لیٹ می بی ویری آنیسٹ آن دیٹ, جس وقت میں یہ پروگرام کی تیاری کر رہا تھا, میں نے بہت سارے بچوں سے اسپیسیفکلی اس کا پوچھا, ایون بیسڈ ان لاہور جو تھے, اور انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل اس کو دیکھا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں, اور بالکل ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ٹیچرز ہمیں پڑھا رہی ہیں اور اتنی ہی کمفرٹیبل ہیں اس کو ہم سمجھتے ہوئے. سو دیٹس ایکچولی اے ویری گڈ تھنگ وچ از ہیپننگ. اب اس میں ایک اور چیز, ایج بریکٹ جو آپ نے اس وقت لی ہے وہ ہے 5 سے 15, بہت امپورٹنٹ ایج بریکٹ ہے, فریجائل ہوتی ہے. یہ ایج بریکٹ کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے واٹ کیم انٹو اپ ٹو یو کہ یہ چیز اس کو پہلے ایڈریس کریں, دین گوئنگ فارورڈ ہم آگے چلیں. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جس وقت یہ کورونا کا حملہ ہوا تو اسکول ہمیں امیڈیٹلی بند کرنے پڑے. ٹھیک. اور ہم نے سارے اسکول بند کر دیے, اور سارے تعلیمی ادارے, صرف اسکول نہیں ادارے, سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے. اوکے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں, ہم اس کو
تو فوری طور پہ ہم نے ٹیلی ویژن پی ٹی وی سے بات کر کے ایک ٹیلی ویژن چینل کا ٹائم خریدا ان سے، بلکہ ایک پورا ایک ٹیلی ویژن چینل لے لیا پی ٹی وی سے، اور ان کے اشتراک سے ہم نے جو ایک ٹیلی اسکول کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ ایک جو پروگرامنگ ہے وہ شروع کی. ٹھیک ہے. اور مجھے خوشی ہے کیونکہ گیلپ پول جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جی. تو مجھے خوشی ہے کہ جو مجھے یاد پڑتا ہے 60 سے 70 لاکھ بچے جو ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں. سو اس لیے، اور اس میں ہم نے بڑی جلدی سے جو اسباق تھے یعنی سبق جو تھے وہ جو ہمیں اس وقت ملے جو اویلیبل ہوئے وہ ہم نے اس پہ لگا دیے. اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے، اور 10 گھنٹے ہم روز اس کی ٹرانسمیشن کرتے ہیں اور وہ جو گیپ ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے. اب یہ ہے کہ جو ہمارے لیے چیلنج ہے اور جو ہم نے انشاءاللہ چیلنج کو پورا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو تو سبق ہمیں مل گئے تھے وہ تو بڑے اچھے تھے، لیکن ان میں کئی چیزیں تھیں جس میں کمی بھی تھی، اور ہم اب نئے اسباق نئے لیسنز تیار کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ایک جو ٹیکنالوجی کی مدد سے اور ایک پوری جس کو انڈسٹری ہے اس کی کہ نئے لیسن تیار کرنے نئے طریقے سے کرنے. اور اب ہماری سمجھ بھی بڑھ گئی ہے پہلے سے کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے ذریعے پڑھانا ہے اس کو کیا طریقہ استعمال کیا جائے جس سے وہ بہتر طریقے سے پڑھائی جائے، یعنی کہ ہماری لرننگ لیول جو ہے وہ ہمارا بھی بہتر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم بہت سارا کانٹینٹ تیار کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ریڈیو کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں. اوکے. اور عنقریب ہم ایک ریڈیو کے اوپر پروگرام جو ہے وہ بھی تعلیم کا شروع کرنے والے ہیں. اور اس لیے ریڈیو ٹیلی ویژن ہم نے ایک ای تعلیم پورٹل بھی بنایا ہے جس کے ذریعے مختلف چیزیں لیکچر ایکسیس ہو سکیں گے. تو مختلف چیزیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ جو مشکل وقت ہے قوم پہ اس میں ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو جو گھر بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ ہم ایسے حالات پیدا کریں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. تعلیم کا عمل جاری رہے. ٹھیک. اچھا شفقت صاحب، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ کرونا کے سچویشن میں آبویسلی پوری دنیا کے اندر یہ پینڈیمک ہے اور جس کا ایفیکٹ ہر ملک میں ہو رہا ہے. کیا آپ کا یہ ویو پوائنٹ تو نہیں کہ جب کرونا ختم ہو جائے گا تو یہ ٹیلی اسکولز اور یہ تعلیم گھر گھر کا جو انیشیٹو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ بیکاز پرسنلی آئی فیل لائک کہ اٹ شوڈ کنٹینیو فار گڈ ناؤ. جی یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ہم نے شروع میں ہی جب یہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ صرف کرونا کے پیریڈ کے لیے نہیں ہے. اوکے. ہم یہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن جو ہے جی جی اس کے لیے ہم اپنا ایک ریگولر طریقہ بنائیں گے، پورا شعبہ بنائیں گے، اور یہ کام چلتا رہے گا. یہ ٹیلی تعلیم بھی چلتی رہے گی، ٹیلی اسکول بھی چلتا رہے گا، اور ہم نئے طریقے دریافت کریں گے یہ جو اس کو بہتر کرنے کے دور سے جو تعلیم ہے جس کو ڈسٹنس لرننگ کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی دور سے تعلیم. پھر میں نے اپنی منسٹری میں ایک پورا شعبہ جو ڈسٹنس لرننگ کا ہے وہ شروع کر دیا ہے تاکہ ہم اس کے لیے پوری طرح جو ہے وہ تیار ہو سکیں. ٹھیک. اور انشاءاللہ یہ معاملات جو ہیں یہ آگے چلتے رہیں. ٹھیک. اچھا سر، میں تھوڑا سا ذرا پروونشل بریک ڈاؤن کے اوپر آؤں. سب سے زیادہ جو فائنڈنگز آ رہی ہیں وہ ہے کہ اس کو ویورشپ جو ہے 70% دیٹس آف خیبر پختونخوا. بہت اچھی چیز ہے. فائنڈنگ شوز دیٹ دا لوئسٹ جو سب سے کم ہے دیٹ از +6 دیٹ از ان بلوچستان، اور اس کے بعد پنجاب اور سندھ ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. سر ایک دفعہ دوبارہ بلوچستان کی پہلے محرومیاں ہیں، بلوچستان پہلے نگلیکٹڈ فیل کرتا ہے، وہاں کے لوگ نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر اس انیشیٹو کو بھی ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی زیادتی بھی ہوگی. اس پہ کیا آپ کا ویو ہے؟ جی دیکھیں، بلوچستان جو ہے ٹیلی تعلیم کا جو پروجیکٹ ہے، ٹیلی اسکول کا پروجیکٹ ہے، تو وہ بلوچستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے. جی جی بالکل دیکھا. جی میں صحیح، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھا جا رہا ہے، لیکن جو وہاں کی نیٹ پروموٹر سکور آ رہا ہے وہ سب سے لوسٹ ہے. اس کا مطلب ہے شاید وہاں پر لوگوں کو ابھی اتنا اس چیز کو لے کر اندازہ نہیں کہ یہ چیز آن ایئر ہو رہی ہے یا اس کو دیکھنا اور سیکھنا چاہیے. میرا یہ ویو پوائنٹ ہے. جی نہیں، ہم نے تو خیر ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی کمی ہے ان کی انفارمیشن میں
تو ہم ایسے کریں گے کہ ہم مزید وہاں پہ بلوچستان اسپیسیفک تشہیر کریں گے اور انشور کریں گے کہ وہاں پہ لوگوں کو پتہ لگے. لیکن اب تو جیسے آپ کو گیلپ پول نے بتایا کہ تقریباً 60-70 لاکھ بچہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے ٹیلی اسکول کو. تو لیکن ہم ایک اسپیشل ایفرٹ جو ہے وہ بلوچستان کے لیے کریں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بلوچستان کسی بھی طریقے سے پیچھے رہ جائے. بالکل ٹھیک ہے. ٹوٹل جو ابھی آپ فرما رہے تھے جی وہ 7 to 8 ملین چلڈرن ہیں جو 5 سے 15 سال کی بریکٹ میں ہیں جو اس ٹیلی اسکول کو دیکھتے ہیں. ایک اور چیز جو میں نے تھوڑا سا اس کا انالیسس کیا تھا جو فیڈ بیک آ رہا تھا اس کے اندر کہا گیا کہ جی لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو اگر آپ مانیٹر نہ کریں مطلب اگر اس کے ساتھ گائیڈنس نہ ہو تو بچوں کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. لیکن اس کے اندر 72% لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں اس میں بالکل اگر بچہ اکیلا بھی بیٹھا ہو اور وہ پڑھا ہو تو اس کو سمجھ آ سکتی ہے اور 28% کا صرف خیال ہے کہ یہ اس میں گائیڈنس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ ایسی چیز ہے جس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو سر پہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا پڑ رہا ہے. جی بالکل. یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے یا یہ جو ٹیلی اسکول کے ٹائپ اسباق ہیں ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اس ایسے طریقے سے بنائیں کہ جو ایک منفرد طریقہ ہو, آسان طریقہ ہو, ایسا طریقہ ہو جو بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے, وہ صرف ایک ڈرائی لیکچر کے علاوہ اس میں کوئی اینیمیشن ہو, اس میں کوئی تصویریں نظر آئیں, کوئی باقی چیزیں نظر آئیں, تو پھر لرننگ لیول جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کی کامیابی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر اس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ کافی ہے. لیکن اس میں ابھی ہم اس کو مزید ڈیولپ کریں گے. جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ابتدا ہے, اس میں ہم نے جو کچھ اویلیبل تھا وہ لے لیا اور اویلیبل جو تھا اس کو ہم نے چلا دیا. لیکن اب ہم خود بنائیں گے اور خود بنا کے تو انشاءاللہ تعالی ایک بہتر کوالٹی کا کانٹینٹ ہوگا اور جس میں بچوں کے لیے مزید آسانی ہوگی. اس میں ایک لاسٹ چیز اس کے بعد اگلے سائٹ پر چلتے ہیں. 86% جو لوگ ہیں وہ اس کے حق میں ہیں, دیٹس ویری گڈ. اور رورل رسپونڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو اربن. ایک یہ بھی چیز ہے, میں نے کہا میں آئی شوڈ آلسو شیئر اٹ ود یو. اچھا سر مجھے ایک چیز بتائی گئی اس سارے پروسیس میں, اس انیشیٹو میں آپ کا ایز اے فیڈرل منسٹر پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان صاحب کا اپنا سیٹسفیکشن لیول کیا ہے کہ اس حد تک یہ چیز پروموٹ ہو جائے, لوگ ایڈریس کر لیں اس چیز کو, بچے ایڈریس کر لیں, تو دیٹس آر سکسیس اسٹوری ان دیٹ. واٹس یور ٹیک آن دیٹ جی؟ دیکھیں جب یہ معاملہ شروع ہوا کورونا کا تو مجھے پرائم منسٹر نے فوری طور پہ کہا کہ کوئی ڈسٹنس لرننگ کا طریقہ کار جو ہے وہ بنایا جائے. تو ہم نے یہ شروع کر دیا اور جو رسپانس آیا اس سے ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں. لیکن ہمیں صرف اپنے اس پہ اچیومنٹ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے, صرف خوش ہیں ضرور, لیکن اس میں مزید گنجائش جو ہے وہ ہے بہتری کی. اور اس لیے ہم اس گنجائش کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی مزید کام کر رہے ہیں اور بہتر سے بہتر کانٹینٹ بنائیں گے. اور اس میں ایک چیز اور ہم نے ایڈیشن جو کی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور جس کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک SMS کے ذریعے ایک فیڈ بیک کا میکینزم کریٹ کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی سوال, کیونکہ ٹی وی تو جو ہے وہ ون وے ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے SMS کے ذریعے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے کہ اگر کوئی والد یا بچہ کوئی کسی چیز کے اوپر مزید سوال کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی اس کے اوپر اس کو کوئی مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے, کچھ چیزیں ہیں, تو وہ ہم اس کو SMS کے ذریعے وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے, اس کا ہم جواب دیتے ہیں. سو ایز ٹائم گوز بائی, جس طرح وقت گزرے گا ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی سیٹسفائی ہونا اچھی بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ اس پہ اکتفا کر جائے اور کہے کہ اب اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شفقت صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پرائیویٹ انویسٹرز کی میں بات کرنا چاہوں گا. آج کل تعلیمی اداروں کی بات ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں جی حکومتیں انیشیٹوز بھی دیتی ہیں. وہ پرائیویٹ انویسٹرز جو تعلیمی ادارے بنانا چاہتے ہیں, جو حکومت کے ساتھ دینا چاہتے ہیں, جو خدمت کرنا چاہتے ہیں, جن کا بالکل پرپز ایجوکیشن از ناٹ این بزنس ہے,
کیا کوئی حکومت کے پاس کوئی جامع پلان ہے اس کو لے کر تاکہ لوگ آئیں اور اس صحت مند ماحول کے اندر اپنا رول ادا کریں پاکستان کے لیے جو ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک بہت بڑی گنجائش ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ تعلیمی میدان میں کچھ راہ اللہ، میں راہ اللہ اس لیے کہتا ہوں کہ بغیر کسی پروفٹ موٹیو کے اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس لیے ہم ہر لحاظ سے ان کو انکریج بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے۔ ہم تو یہ جو فار پروفٹ سکولز ہیں ہم ان کو بھی کوئی ڈسکریج نہیں جی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑے شوق سے آئیں، بڑے شوق سے کرنے کی کوشش کریں، کوئی پابندی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ویئرز، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور جس وقت بریکس آتے ہیں تو تعلیمی نظام کی بحالی کب تک ممکن ہوگی اور وفاق سمیت جو صوبوں میں اعلیٰ تعلیم کا بجٹ ہے اس پہ بات کریں گے شفقت محمود صاحب سے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی شفقت محمود صاحب، ابھی جس طرح پہلے بات کر رہے تھے، ملک میں یہ جو تعلیمی نظام ہے جس کی بحالی کے لیے وفاق اور صوبے اعلی تعلیم کا بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ کم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا کہ چیئرمین HEC وہ بھی اس چیز کا کافی بآواز بلند کہہ رہے تھے کہ جی بجٹ بہت کم ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے جی، کیونکہ یہ تو مین مینیفیسٹو ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک ایسا چیلنج درپیش ہے جو کہ ایک صدی میں سے پہلے گزر گئی ہے، اور اتنا بڑا چیلنج نہیں آیا۔ یعنی کہ پچھلے 100 سال میں کسی بھی ملک کے لیے اتنا بڑا چیلنج کوئی نہیں آیا جو کہ اب یہ کرونا کی وجہ سے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو جو نقصان ہوا ہے اس میں آپ کا کوئی 1000 ارب روپیہ جو کہ ہم کلیکٹ کرنے کا سوچ رہے تھے وہ اب کلیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بزنس کو بھی افیکٹ ہوا ہے، فورن ایکسپورٹس کو بھی افیکٹ ہوا ہے، تقریباً ہر چیز کو افیکٹ ہوا ہے۔ تو یقیناً اگر یہ سب کچھ ہوگا تو تعلیم کے لیے بھی جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان میں اتنا نہیں ہم بڑھا سکتے جتنا ہماری خواہش ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ذرا، اور ہماری بھی خواہش تھی کہ ذرا زیادہ ہو، لیکن وہ تھوڑا سا اس میں انکریز آیا ہے۔ لیکن دیکھیں ڈیولپمنٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سو مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے بحیثیت قوم یہ چیلنج کو فیس کرنا ہے۔ ہمیں مل کے بحیثیت قوم اپنے جو فضول خرچیاں ہیں ان کو کم کرنا ہے۔ اور مجھے یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیز، ان کے اندر بے دریغ قسم کی بھرتیاں ہوئی ہیں، خاص طور پہ سٹاف کی، ٹیچرز کی نہیں۔ ٹیچر جو ہے دنیا جہان میں جو ریشو ہوتا ہے ٹیچرز کا وہ 1:1.5 ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ٹیچر اور 1.5 سٹاف۔ یہاں پر ایک ٹیچر کے ساتھ 5 6 12 سٹاف ہے۔ تو ہم نے کوئی زیادتی کی بھی اتحاد کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم پوری کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہو سکتا ہے ہم تھوڑا بڑھائیں گے اس کو۔ اچھا سر، ایک اور چیز، کیا وجہ ہے کہ یونیورسٹی ایکٹ جو ہے لایا جا رہا ہے، اس کی ضرورت مطلب کیوں پیش ہو رہی ہے؟ کیونکہ جامعات کا یہ خیال ہے کہ ان کی خود مختاری جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ اس سلسلے میں ہم مزید میٹنگز کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک پرپوزل آیا ہے، وہ ابھی پرپوزل ہے اور ابھی اس نے آگے بڑھنا ہے۔ تو جب پرپوزل آتا ہے تو اس پہ بحث و تبحیث ہوتی ہے، اس میں ڈسکشن یہ وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو کافی اس میں مراحل ہیں، اور یقیناً ہماری خواہش ہوگی کہ یونیورسٹیز کی اٹانومی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سلب نہ ہو۔ پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں یہ جو تعلیمی نظام ہے اس میں جو طبقاتی تفریق ہے
اس کو ایڈریس ہونا چاہیے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے. اس کو جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسکول, کالج, یونیورسٹی اور اسپیسیفکلی مدرساز کے اوپر ایک یکساں نظام تعلیم کو, تو ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ کتنا ڈویبل ہے اور اس کے لیے کیا ٹائم لائنز یو ہیو ان مائنڈ جی؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ یکساں تعلیمی نظام نہیں, نصاب جو ہے جی جی اس پہ کام ہوا ہے. ہم نے کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک کا نصاب بنا لیا ہے. سارے صوبوں اور اکائیوں نے اس کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے. اب اس کا نیکسٹ مرحلہ ٹیکسٹ بکس کا ہے اور ان چیزوں کا ہے. انشاءاللہ ہماری خواہش ہے, کوشش ہے, اگر کرونا کی وجہ سے ہمیں کوئی مزید کمی نہ ہوئی تو ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ اپریل 2021 کا جو ایکیڈیمک سیشن ہے اس میں نافذ کر دیں. اور یہ جو نفاذ ہوگا یہ سب کے لیے ہوگا, اس میں مدرسوں کے لیے بھی ہوگا, سرکاری اسکولوں کے لیے بھی ہوگا, پرائیویٹ اسکولوں کے لیے, کوئی پیچھے نہیں رہے گا. یہ بائی لا ہوگا, اس کے لیے ہم قانون پاس کریں گے اور اس کی خلاف ورزی جو ہے اس کی برداشت نہیں کی جائے گی. اوکے. اور مدارس کو جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں, جو آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ مرکزی دھارے میں لانا, اس کے لیے جو وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیول کے اوپر تعلیم حاصل کریں گے جی؟ پھر دیکھیں, ہم نے اتحاد تنظیم المدارس کے ساتھ ایک بہت لمبی چوڑی گفت و شنید کے بعد ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق اگلے تقریباً 4 سال, 3.5-4 سال میں جتنے بھی مدارس ہیں وہ سارے سرکاری نصاب اور سرکاری امتحانات دیں گے اور اس پہ وہ راضی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ان کی مدد بھی کریں گے, جہاں کسی ٹیچر کی ضرورت ہے وہ بھی کریں گے, باقی چیزیں بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اس سے یہ جو ہماری خواہش ہے کہ یکساں تعلیمی نصاب ہر جگہ ہو, اس میں پیش رفت ہوگی. اوکے. اچھا سر, مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, جس طرح یہ تعلیمی اداروں کے مالی مشکلات ہیں, پیرنٹس کے بھی فیس دینے کے بہت سارے ایشوز ہیں, اس تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی آ رہی ہے؟ کیونکہ اسکول, کالجز, فیس, پیرنٹس کے پاس اس وقت ٹو بی ویری آنیسٹ پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے, وہاں سے ریمائنڈرز آتے ہیں, بڑی ہی ابسرڈ قسم کی سچویشن اور امبیرسنگ سچویشن ہو رہی ہوتی ہے دونوں سائڈوں کے اوپر جی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یقیناً اگر انکمز کم ہوئی ہیں, اسکول بند ہوئے ہیں, تو پیرنٹس کے اوپر ایک بوجھ تو پڑا ہے. لیکن ہمیں جس چیز کو بیلنس کرنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یا پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ایک بہت بڑے طبقے کو, تقریباً کوئی 25-30 لاکھ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے. اور اگر ہم نے ایسے اقدامات سوچ سمجھ کے کرنے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ پرائیویٹ سیکٹر بالکل بیٹھ جائے. ابھی بھی پیرنٹس نے فیسیں دینی بند کر دی ہیں بہت ساروں نے, اور جس کی وجہ سے جو استاد ہیں ان کو فارغ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ٹیچرز میں خواتین جو ہیں وہ بے شمار امپلائڈ ہیں اور ان کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے. تو ہم نے یہ سارے معاملات کو آپس میں کیئرفلی انالائز کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ہم نے کہ ایک طرف سے سوچیں اور دوسری طرف سے کباڑا ہو جائے. تو ہم نے ساری چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. ہمیں پیرنٹس کے انٹرسٹ کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے اسکولوں کے نہ آئے. تو اس لیے بہت سارے اسپیکٹس ہیں اور ہم ساروں کو دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک. ایک آپ نے بالکل ایڈریس بھی کر رہے ہیں اس چیز کو, پیرنٹس اور ٹیچرز اور سکولز کو اسپیسیفکلی. سر, اسکول کی اس وقت کیونکہ چھٹیاں ہیں, اس وقت سکولز نہیں چل رہے, 20% آف کا آ رہا ہے, ٹیچرز کو لے آف کیا جا رہا ہے. پیرنٹس بھی کئی جگہوں پر نہیں دے رہے ہوں گے, باقی خیر جو ہم لوگ تو دے رہے ہوتے ہیں فیسز, لیکن ٹیچرز کو بھی لے آف کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک اور ورک لوڈ آ رہا ہے. آن لائن کی اگر ہم بات کریں, جتنے گیجٹس ہیں, فار انسٹنس ایک گھر کے اندر, جس طرح میں ٹیلی اسکول کی بات کر رہا ہوں, ایک گھر میں 3 سے 4 بچے ہیں, ان کا ٹائم سپین ایک ہے, انٹرنیٹ فیسلٹیز ہیں, ہر ایک کو اپنا لیپ ٹاپ یا آئی پیڈ چاہیے. تو یہ سارا ایک لوڈ ہے جو پیرنٹس کے اوپر آ رہا ہے. اس کو تھوڑا سا مینیج نہیں کیا جا سکتا جی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں کا ایک بہت بڑا جو ایک بوجھ ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں نے اٹھایا ہوا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکول سسٹم برباد بھی نہ ہو, بند بھی نہ ہو,
اور بے شمار بے روزگاری بھی نہ ہو. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے پیرنٹس کا بھی خیال کرنا ہے, صرف پیرنٹس کا خیال نہیں کرنا. دیکھیں آپ کے جو سب سے زیادہ جو بچے پڑھتے ہیں اسکول سسٹم میں, وہ تو آپ کے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. یہ تو ایک ریلیٹیولی چھوٹا طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں ساری چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے. ہم نے صرف ایک نظریے سے نہیں دیکھنا. آپ کو پتا ہے کہ 85% اسکول ایسے ہیں کہ جن کی فیس 5,000 روپے سے کم ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. کوئی ایلیٹ اسکول جن کی ساروں کی نظریں ہیں وہ بہت کم ہے. زیادہ تر جو اسکول ہیں وہ تو 5,000 سے کم فیس والے ہیں. اچھا, تو اس لیے اور اگر وہاں پہ لوگوں نے پیمنٹ کرنی بند کر دی تو اسکول بند ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے لیے ذمہ داری جو ہے وہ مختلف ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری پیرنٹس کے ساتھ بھی ہے, ہماری ذمہ داری اسکولوں کے ساتھ بھی ہے, اور ہماری ذمہ داری ان ٹیچرز کے ساتھ بھی ہے جن کی نوکری خطرے میں ہے. سرکاری سکولز جن کی ابھی بات بھی کر رہے ہیں, سرکاری سکولز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, کیونکہ یہ جتنا پریشر آتا ہے پرائیویٹ سکولز کا, یہ ان کے پاس یہ ونڈو ہے کہ جی کیونکہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اس طرح نہیں ڈیلیور کر رہے, اس لیے ہمارے پاس یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے جہاں پر ہم ڈیلیور کریں. سر ان کو ڈونٹ یو تھنک کہ بین الاقوامی اداروں کے معاونت کے ساتھ کوئی ایسا پروسیس, ایسا نظام تعلیم بنایا جائے جو بہتر ہو سکے اور ایٹ پار ہو ود دا پرائیویٹ سکولز؟ جی دیکھیں, ہمارے جو پرائیویٹ اسکول جو ہمارے سرکاری اسکولز ہیں ان کو بہت نگلیکٹ اور اگنور کیا گیا, اور اس کی وجہ سے جو ہماری ایمرجنگ مڈل کلاس تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجنا. ٹھیک. اور اس کی وجہ سے ایک پرائیویٹ اسکولوں کا ایک سسٹم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. ٹھیک. اب سرکاری اسکولوں کو بہتری کرنے کے لیے جو اتنے 70 سالوں کی لاپرواہی ہے اس کو درست کرتے کرتے ٹائم لگے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا نظام ہم ٹرائی کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کا اور ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن کا, اس سے بہت فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. اس سے ہم ٹیچر ٹریننگ بھی کر سکیں گے, اس سے ہم اسکولوں کی جو ٹیچنگ لیولز ہیں اس کو بہتر کر سکیں گے, سرکاری اسکولوں کو اوور آل اپ گریڈ کر سکیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ممکن ہے, اور میرا خواب تو یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ جب لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں کو بجائے پریفر کریں کہ ان کو سرکاری اسکولوں میں. آمین آمین آمین, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا سر, کیمبرج کے اسٹوڈنٹس بڑا میں نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ پروگرام ہے, بہت کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آیا, وہ کہتے ہیں جی ہمارا مستقبل کیا ہوگا کیونکہ ہمارے ماں باپ نے فیس جمع کرا دی ہے, پیپرز نہیں ہو رہے, تو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے لیا جائے گا. انہوں نے کہا یہ شفقت صاحب سے ضرور آپ نے سوال کرنا ہے. دیکھیں جی, جہاں تک میری اطلاع ہے نومبر میں ایگزام ہو رہا ہے کیمبرج کا جی, اور اس سے پہلے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرانے اسکول بیسڈ جو ریزلٹس ہیں ان کی بنیاد پہ ان کو گریڈ دے دیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو یونیورسٹی میں جانے کا. ایشو صرف یہ ہے کہ تعلیمی ادارے کھلیں گے کب اور ایگزام کب ممکن ہوں گے. جب تک ایگزام ممکن نہیں ہوتے تب تک تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہوا میں ہیں. ٹھیک. سر ویسے کب تک آپ کا اپنا کیا آئیڈیا ہے, کب تک اسکولز کھلنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کنسرن ہے کہ جی اسکولوں کا پتہ نہیں کب تک کھلنا ہے, اور ہم لوگ فیس دیے جا رہے ہیں اور پیرنٹس دے بھی رہے ہیں جی اس کو. دیکھیں, ہم ایک پلان پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی ہدایت کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اسکولوں کو, کالجز کو, یونیورسٹیز کو, اس کے علاوہ ووکیشنل انسٹیٹیوشنز کو کس طریقے سے, مدارس کو ہم کھول سکتے ہیں. اوکے. بچوں کی جانوں کے ساتھ خطرہ نہیں لیا جا سکتا. بیماری انفیکشنز بڑھ رہی ہیں, اموات بڑھ رہی ہیں. بے شک. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے لیکن ہم ایک 2 جولائی کو ہم نے انٹرپرونشل ایجوکیشن منسٹرز کی ایک میٹنگ بلائی ہے, جس میں ہم یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے اور ڈسکس کر کے کوئی مشترکہ لائے عمل بنائیں گے. لیکن بچوں کی جان کو خطرے میں ڈالے کے بغیر اگر ممکن ہو سکا تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم کھول دیں گے. سر یہ جو بچوں کی آپ نے بات کی, مجھے بتائیے گا, یہ سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور سکولز کو لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح باقی ایس او پیز بنا دی ہیں سکولز کے لیے بھی بنا دے جائیں, لیکن بچوں کی سوشل ڈسٹینسنگ ایک امپاسبل چیز ہے جو نظر آتی ہے. لاسٹلی اس پہ کیا آپ کہیں گے جی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم ایس او پیز بنا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں,
لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر ہم اسکول کھولیں گے تو ہمیں بڑی تنقید ہوگی کہ آپ نے بچوں کی جانوں پہ سودا کر دیا. اگر ہم نہیں کھولیں گے تو بہت تنقید ہوگی کہ آپ اسکول نہیں کھول رہے اور بچے گھر بیٹھے جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے. سو یہ ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں نو ون سچویشن ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر سارے صوبوں نے اور حکائیوں نے اگری کیا تو ہو سکتا ہے جولائی 15 تک تو انہیں بند کیے ہوئے ہیں. جی جی. اس کے بعد بدتریج ہم کچھ نہ کچھ کھولنا شروع کر دیں. پہلے یونیورسٹیز کے بارے میں سوچیں, پھر سینئر کلاسز کے بارے میں سوچیں. تو اس طرح کر کے ایک سٹیگرڈ طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. شفقت محبود صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. آئی ایم ویری گریٹفل فار یور ٹائم. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویورز, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام, نوجوان نسل کو جدید علوم سے آراستہ کر کے موجودہ اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا اس وقت کی اہم ضرورت ہے, اور میرے خیال میں حکومت کی ترجیح بھی یہی ہے. اس ساری سچویشن میں کرونا کی صورتحال, تعلیم کے شعبے کو غیر معمولی جو چیلنجز درپیش ہیں, اس کا سامنا کرنا بھی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. اگر ایس او پیز بن رہے ہیں اور ایس او پیز کو کس لیول پہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, سینئر موسٹ لیول پہ یونیورسٹی سے یہ چیز سٹارٹ ہوگی, دین اٹ ول کم ٹو کالجز, دین اسکولز, اینڈ دین ٹو دا جونیئر اسٹاف, جونیئر اسٹوڈنٹس. تو یہ چیز کو انڈورس کرنا ہم سب کا کام ہے. ہم لوگ کرٹیسزم ضرور کرتے ہیں. ہم نے ہر وہ سوال جو آپ لوگوں نے بھیجا تقریباً کوشش کی کہ ہم رسپیکٹو فیڈرل منسٹر سے اس پہ بات کریں, لیکن یہ جو درپیش چیلنجز ہیں اس سے نمٹنا اور اس سے نمٹنے کے لیے آؤٹ آف باکس سلوشن ڈھونڈنا, یہ ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہے جو آپ کو, ہمیں اور حکومت وقت کو اس وقت درپیش ہے. آپ کے ذہن میں جو بھی ایسے آؤٹ آف دا باکس سلوشنز ہیں آپ ہم سے شیئر کریں, اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ کیپٹل ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم حکومت وقت کو اور اقتدار میں بیٹھنے والوں تک آپ کی آواز ضرور پہنچائے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. یو کین فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.